पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क पर खुदा दोस्त नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत नेक और सुलह पसंद था। इसकी मलका भी बहुत अच्छी और गरीबों की मदद करने वाली औरत थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी अनम था। शहजादी अनम अपनी खूबसूरती, जहानत और अच्छे अखलाक की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। शाह खुदा दोस्त के यूं तो बहुत से वजीर थे, मगर उनमें मुल्लनसार नामी वजीर अपनी जहानत और अक्लमंदी की वजह से इसके बहुत करीब था और वो इस पर बहुत इतिमाद करता था। इस वजीर का एक बेटा भी था जिसका नाम खुशबख्त था। वो शहजादी अनम से 2-3 साल बड़ा था। बादशाह को अपने इस वजीर से इतनी मोहब्बत थी कि इसने इसका महल भी अपने महल के बराबर में ही तमीर करवाया था। वजीर मुल्लनसार के बेटे खुशबख्त का बचपन शहजादी अनम के साथ खेलते कूदते गुजरा था और अब वो दोनों जवान हो गए थे। खुशबख्त बहुत ज़हीन और बहादुर लड़का था। बचपन ही से एक साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए थे। जब खुशबख्त छोटा था तो शाह खुदा दोस्त ने उसकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम भी शहजादी अनम के साथ महल में ही करवा दिया था, जहां दोनों माहिर असातिज़ा से तालीम के साथ साथ तलवारबाजी और तीरंदाजी का फन भी सीखते थे। शाह खुदा दोस्त इससे अपने बेटों की तरह मोहब्बत करता था। मलका भी खुशबख्त की अच्छी आदतों की वजह से उसे बहुत पसंद करती थी। अब रही शहजादी अनम तो उसे तो खुशबख्त बचपन ही से बहुत अच्छा लगता था। शाह खुदा दोस्त का मुल्क जिस पर वो हुकूमत करता था निहायत छोटा सा था। इसमें 3-4 बड़े बड़े शहर और 100-150 गांव थे। इसकी फौज भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बादशाह एक बात से बहुत परेशान रहता था। इसके पड़ोसी मुल्क पर शाह बहराम नामी बादशाह की हुकूमत थी। शाह बहराम का मुल्क भी बहुत बड़ा था और इसकी फौज भी बहुत ज्यादा थी। वो निहायत जालिम और लालची इंसान था और उसे दौलत हासिल करने का बेहद शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए इसकी फौजें आए दिन आसपास की छोटी रियासतों पर हमला करके वहां के रहने वालों का माल व दौलत लौट कर चली जाती और इस लौट मार की खुशी में वो लोग खूब जश्न मनाते। जब उन छोटे छोटे मुल्कों में किसानों की फसलें तैयार हो जाती और वो इन्हें काट काट कर अजमा कर रहे होते ताकि इन्हें फरोख्त करके पैसे कमाएं, तो शाह बहराम की फौजें हला बोल कर सारा अनाज अपने साथ ले जाती और बेचारे कमजोर और नहत्ते किसान मुंह देखते रह जाते। उनका बकिया पूरा साल निहायत गुर्बत और परेशानी में गुजरता। इन छोटी रियासतों की फौजें उनका मुकाबला करने की कोशिश तो करती थीं, मगर कम तादाद की वजह से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता था। इस बात से शाह खुदा दोस्त बहुत परेशान था। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता था कि वो अपने मुल्क के लोगों की जान व माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गया है। इसने सोचा कि उसे इस नाकामी की वजह से बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। इसने फैसला कर लिया कि वो बादशाह छोड़ देगा। इस सिलसिले में उसने अपने वफादार वजीर मुल्लनसार से भी बात की थी। बादशाह की बात सुनकर वजीर मुल्लनसार सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि इतना अच्छा बादशाह तख्त व ताज से दस्तबरदार हो जाए। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो बादशाह को उसके फैसले से बाज रखने के लिए क्या करे। जब इसकी समझ में इस उलझे हुए मसले का कोई हल ना आया तो उसने अपने बेटे खुशबख्त से मशवरा करने की ठानी। घर जाकर वजीर ने खुशबख्त के सामने इस बात का तज़किरा किया और इससे हल तलब किया। खुशबख्त ने बाप की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं महल जाकर बादशाह सलामत से इस सिलसिले में बात करूंगा। वजीर ये सुनकर मुतमईन हो गया। उसे अपने बेटे की जहानत पर पूरा भरोसा था और उससे उम्मीद थी कि वो बादशाह को उसके इरादे से बाज रखने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह के इस फैसले का इल्म मलका और उसकी बेटी शहजादी अनम को भी हो गया था और वो दोनों भी बहुत फ़िक्रमंद थीं। शाम को जब वजीर ज़्यादा खुशबख्त शहजादी अनम के पास महल आया तो वो अपने बाप के साथ बाग में चहलकदमी कर रही थी। बादशाह बहुत उदास था। खुशबख्त उसके करीब आया और हाथ बांध कर नहायत अदब से बोला, जहां पनाह, मुझे अपने वालिद साहब की ज़बानी आपकी परेशानी का इल्म हो गया है। मैं उसी सिलसिले में आप से बात करने के लिए हाजिर हवा हूँ। इस परेशानी का हरगज़ ये हल नहीं कि आप बदल होकर तख्त व ताज छोड़ दें। अगर ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए तो इसका मुकाबला करना चाहिए। हम कैसे मुकाबला करें? पड़ोसी मुल्क बहुत बड़ा है, इसकी फौज भी बहुत ज़्यादा है। वो लोग जब चाहते हैं हमारे मुल्क पर हला बोलकर हमारे लोगों को अपने जुल्म व सितम का निशाना बनाकर और उनका माल असबाब लौट कर चलते बनते हैं। हमारी फौज बहुत कम है, एक हद तक तो उनका मुकाबला करती है, फिर पसपा हो जाती है। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अपनी रियाया को उनके जुल्म व सितम से नहीं बचा सकते। बादशाह ने उदासी से कहा। इसकी बात सुनकर शहजादी अनम भी मगमूम नजर आने लगी। जहां पनाह, आपके शिकवे में ही इस मुसीबत का हल मौजूद है। खुशबख्त ने सर झुकाकर कहा, अगर आपकी फौज तादाद में कम है तो इसका वाहिद हल ये है कि फौज की तादाद ज्यादा कर ली जाए ताकि दुश्मन पर गलबा पाया जा सके। खुशबख्त की बात सुनकर बादशाह कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर इसने आहिस्तगी से कहा, हम फौज की तादाद बढ़ा तो लें मगर हमारे खजाने में इतने पैसे नहीं हैं। सारा अनाज और दूसरी चीजें तो दुश्मन मुल्क की फौजें लौट कर ले जाती हैं, जिसकी वजह से लोग गरीब हो गए हैं और खजाने में महसूल भी नहीं जमा करा सकते।
شاہی خزانہ تو بھرتا ہی ان محصولات سے ہے جو رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ ہم ان سپاہیوں کو تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ ان کے لیے جنگی ساز و سامان کہاں سے آئے گا؟ خزانہ تو خالی پڑا ہے، اس میں چند لاکھ اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں جہاں پناہ، یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ خوش بخت نے بڑے یقین سے کہا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ بس میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے اس منصوبے پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے 1 لاکھ اشرفیاں بھی درکار ہوں گی، ان کا انتظام شاہی خزانے سے کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ شہزادی انم بھی خوش نظر آنے لگی، اسے یقین تھا کہ خوش بخت اس مسئلے کو حل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ تم نے ہماری مشکل کو محسوس کر کے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری عقل اور دانشمندی سے امید ہے کہ ہم اور ہمارا ملک اس مشکل سے نکل جائے گا۔ ہم شاہی خزانچی کو بھی حکم دے دیں گے کہ 1 لاکھ اشرفیاں تمہارے حوالے کر دے۔ شاہ خدا دوست نے کہا۔ پھر اس نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا جس میں حکم دیا گیا تھا کہ حکومت کے تمام لوگ خوش بخت کے احکامات پر عمل کریں اور اسے جس قسم کی بھی مدد درکار ہو اسے مہیا کریں۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ وزیر بہت خوش تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بیٹے کو ایک اہم کام کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگلے روز خوش بخت کو 1 لاکھ اشرفیاں مل گئیں۔ اس نے شاہی ہرکاروں کے ذریعے ملک بھر کے تمام اہم گروہ یعنی لوہاروں کو طلب کر لیا۔ یہ سب لوگ دھاتوں کو بھٹیوں میں پگھلا کر مختلف اشیاء بنانے میں ماہر تھے۔ اس کا حکم ملتے ہی چند دنوں میں ملک بھر کے تمام لوہار اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدور حاضر ہو گئے۔ اس دوران خوش بخت نے محل سے کچھ دور ایک بہت بڑی جگہ پر ان کے رہنے سہنے کے لیے خیمے لگوا دیے۔ اس نے اسی جگہ لوہے اور دوسری دھاتوں کو پگھلانے کے لیے بہت ساری بڑی بڑی بھٹیاں بھی لگوا دی تھیں۔ جب سب لوہار اور ان کے کاریگر وہاں پر جمع ہو گئے تو خوش بخت نے ان سے کہا، آج سے آپ سب لوگ شاہی آہنگر رہیں، آپ کو اچھی تنخواہیں دی جائیں گی مگر سب لوگوں کو 24 گھنٹے اسی جگہ رہنا پڑے گا تاکہ یہاں ہر وقت کام ہوتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کی فوجیں آئے دن ہمارے ملک پر حملہ کر کے یہاں کے لوگوں کا مال اسباب اور اناج لوٹ لیتی ہیں۔ یہاں سے وہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں اور انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ایک روز وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر کے ہم سب کو بھی اپنا غلام بنا لیں گے۔ غلامی بہت بری ہوتی ہے، کسی کا غلام بن جانے والے لوگ زندہ تو رہتے ہیں مگر ترقی نہیں کرتے، انہیں پڑھنے لکھنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آزاد ملک کے آزاد لوگ ہی اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہمارا پڑوسی ملک ہم پر بری نظر نہ ڈال سکے اور ہم اور ہمارے گھر والے ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمارے ملک کا ہر فرد ایک سپاہی ہوگا مگر اس کے لیے ہمیں جنگی ساز و سامان کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے دن رات ہتھیاروں کی تیاری میں لگ جائیں۔ خوش بخت کی بات ان سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہاں آئے ہوئے تمام لوہاروں اور مزدوروں نے عہد کیا کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جی جان سے کام کریں گے۔ انہوں اپنا کہا کر دکھایا اور چند ہی مہینوں میں انہوں نے دن رات کام کر کے چمکتی دمکتی تلواروں، خنجروں، نیزوں، تیروں اور ذرا بختروں کے ڈھیر لگا دیے۔ جب یہ سارا سامان ایک بہت بڑی تعداد میں تیار ہو گیا تو خوش بخت نے ایک دوسرا حکم نام جاری کر دیا کہ ملک کا ہر وہ نوجوان جو 18 سال سے 30 سال کی عمر کا ہے اپنا نام آ کر شاہی رضاکار سپاہیوں میں لکھوائے۔ ایسے تمام لوگوں کو جنگی تربیت دی جائے گی اور انہیں شمشیر زنی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری کا ماہر بنایا جائے گا۔ یہ تربیت لینے والے باقاعدہ فوج کے ملازم نہیں ہوں گے مگر جنگ ہونے کی صورت میں وہ سب رضاکارانہ طور پر شاہی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پورے ملک میں ایک جوش و خروش پیدا ہوگی۔ سب لوگ اپنے ملک سے بے حد پیار کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال لٹانے کو تیار تھے۔ چند ہی دنوں میں بے شمار نوجوان حاضر ہو گئے۔ خوش بخت نے اپنی نگرانی میں سپہ سالار اور دوسرے جنگی ماہروں اور فوج کے تجربہ کار سپاہیوں کی مدد سے انہیں جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ یہ تمام نوجوان دن میں تو محنت مزدوری کرتے تاکہ ان کا گھر بار چلتا رہے اور رات کا کچھ حصہ جنگی تربیت لینے میں گزارتے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ شاہی فوج میں ایسے ہزاروں نوجوانوں کا اضافہ ہو گیا جو شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ شاہ بہرام کی فوجوں نے شاہ خدا دوست کے ملک پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا کر ان کے ملک کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس موقع پر ان کا بادشاہ شاہ بہرام بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے شہزادی انم کے متعلق خبریں مل گئی تھیں کہ وہ بہت خوبصورت اور ذہین ہے۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ شاہ خدا دوست کو شکست دے کر اسے قتل کر دے گا اور اس کے ملک پر قبضہ کر کے شہزادی انم سے شادی کر لے گا۔ خوش بخت نے ایک کام اور بھی کیا تھا۔
اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے جو ہر دم ظالم اور مکار شاہ بہرام کی فوج پر نظر رکھتے تھے۔ شاہ بہرام کے ارادوں کی خبر انہیں ہوئی تو انہوں نے یہ اطلاع خوش بخت تک پہنچا دی کہ دشمن نے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اور ان کے ملک کی جانب چل پڑے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوش بخت نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس کی ساری فوج نہ صرف تعداد میں بہت زیادہ بلکہ نہایت منظم بھی ہو چکی تھی۔ دشمن کو ان تمام باتوں کا علم ہی نہیں تھا، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ پھر وہ ان کمزور لوگوں پر حملہ کر کے نہ صرف ان کا مال اسباب لوٹ لیں گے بلکہ ان کے ملک پر قبضہ بھی کر لیں گے اور اس کے بعد شہزادی انم کی شادی ان کے بادشاہ سے ہو جائے گی۔ وزیر زادہ شاہ بخت اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور ذرا بختر پہن کر ہاتھ میں چمکتی تلوار لے کر سب سے آگے تھا۔ اس کے پیچھے پہلے قطار میں ہزاروں آہنی ذرا بختر پہنے سپاہی اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ ان سپاہیوں کے پیچھے تیر انداز اور نیزے بھالوں سے لیس گھوڑ سوار سپاہی تھے۔ جیسے ہی دشمن سے سامنا ہوا، یہ سب کے سب ان پر پل پڑے۔ شاہ بخت اور اس کے سپاہی چونکہ لوہے کی ذرا بختریں پہنے ہوئے تھے اس لیے دشمن کے فوجیوں کی تلواروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر ان کی تیز اور چمکتی ہوئی تلواروں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور دشمن کے سپاہیوں کا تیزی سے صفایا ہونے لگا۔ دشمن کے جو سپاہی گھوڑوں پر سوار دور تھے، ماہر تیر انداز ان پر تیر چلانے لگے۔ ان تیر اندازوں کا نشانہ پکا تھا جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں دشمن کے بے شمار سپاہیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دشمن کی فوج نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس کے بہت سے سپاہی مارے گئے تھے، جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے فرار ہو کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، مگر گھوڑ سوار نیزے باز سپاہیوں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کا لالچی بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ میدان جنگ کی پل پل کی خبریں شاہ خدا دوست کو محل میں مل رہی تھیں۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسے خوش بخت پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا جس کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زنجیروں میں جکڑا ظالم اور لالچی بادشاہ شاہ بہرام اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے اور یہ سوچ سوچ کر اس پر خوف طاری تھا کہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ شاہ خدا دوست نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور بولا، تمہارے لالچ اور ظلم نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ اگر تم لوٹ مار کا بازار گرم نہ کرتے اور اپنے ارد گرد کے چھوٹے اور کمزور ملکوں سے میل ملاپ اور پیار محبت سے رہتے تو کبھی بھی اس ذلت سے دو چار نہ ہوتے۔ طاقت کے نشے نے تمہیں ظالم اور مغرور بنا دیا تھا۔ ظالم اور مغرور لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر شاہ خدا دوست نے شاہ بہرام کو ایک دور دراز ویران جزیرے پر چھڑوا دیا جہاں پر ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے ملک کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس ملک کے خزانے معصوم لوگوں کے لوٹ مار کے مال سے بھرے ہوئے تھے۔ خوش بخت کے مشورے پر شاہ خدا دوست نے ان میں موجود وہ تمام دولت ان لوگوں کو واپس کر دی جنہیں لوٹ کر شاہ بہرام نے انہیں بھرا تھا۔ اس کامیابی پر شاہ خدا دوست کی رعایا میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے پورے ایک ہفتے تک اس فتح کا جشن منایا۔ ظالم اور لالچی شاہ بہرام سے نجات پانے کے بعد اب آس پاس کے ملکوں میں رہنے والوں کو بھی کوئی ڈر خوف نہ رہا تھا اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ چند ہی دنوں میں شاہ خدا دوست کے ملک میں بہت خوشحالی آ گئی۔ لوگ خوشحال ہوئے تو مختلف محصولات کی مد میں ملنے والی رقم سے شاہی خزانے میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا جسے شاہ خدا دوست اپنی رعایا کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے لگا۔ وزیر زادہ خوش بخت نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی کیا تھا، شاہ خدا دوست نے نہ صرف انہیں انعام و اکرام سے نوازا بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کرنے کے احکامات جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ اس طرح خوش بخت کی عقل مندی کی وجہ سے ایک ظالم اور لالچی بادشاہ سے سب کو نجات مل گئی۔ شاہ خدا دوست اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے ملکہ سے مشورہ کر کے شہزادی انم کی شادی خوش بخت سے کر دی اور اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔